अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपकी होस्ट जरनाज गुल और आप देख रहे हैं टॉप स्टोरी। नाज़रीन, आज का अखबार शह सुर्खियां और उनकी तज्ज़ी के लिए मेरे साथ मौजूद है सैयद यज़दानी गिलानी। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर, रोज़ तो मैं आपको रोज़ों के हवाले से बात करती थी, लेकिन आज ईद मुबारक, बहुत बहुत ईद मुबारक आपको। कैसी गुजरी आपकी? बहुत अल्लाह का लाख लाख शुक्र। सर जी, ईद की आमद होती है, लोग पुरजोश होते हैं, बड़े जज्बाती होते हैं कि रोज़ों के बाद ईद मनाएंगे। ईद आई और खैर आफियत से गुजर भी गई, लेकिन सड़कों पर, दुकानों पर, रोड्स पर इस दफ़ा वो रश नहीं था। क्या कहेंगे इस हवाले से? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि अभी आपने एक बड़ा प्यारा सवाल किया कि इस ईद पर वो गहमा गहमी नहीं थी। देखिए, बात यह है कि जो हालात लोगों ने माह रमज़ान में भुगते महंगाई के, उसके बाद कमरी टूट गई, रही की कसरत पेट्रोल ने पूरी कर दी। उसके बाद जो फ्रूट वालों ने, सब्ज़ी वालों ने, गोश्त वालों ने, ठीक है ना, हमारा बुरा हाल कर दिया। नंबर एक, अब रह गई थी कसर, उसके बाद सीज़न लगना था वही मिठाई वालों का, ठीक है ना। अब मुझे बताएं कि चीनी बिक रही है 150-200 रुपये किलो, ठीक है ना, और मिठाई बिक रही है 1000 रुपये किलो, और ये तो बीमारी के घर हैं। बहुत अच्छा हुआ कि लोगों ने मिठाई का बाइकाट किया। बहुत से लोगों को हमने समझाया और उनको कहा कि ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है। ये जो हम फ्रूट केक लेके जा रहे हैं या केक लेके जाते हैं, क्रीम, ये 2 नंबर क्रीम से बनता है, इसका गैर मेयारी सेहत के मुज़र असरात पड़ते हैं। कुछ वो हमने अपनी कंपेन भी चलाई, लोगों को बताया अपने प्रोग्राम में, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने खुद भी इसका मामलात को देखे और लोगों ने भी उसके किनारा कशी इख्तियार की। नंबर एक। दूसरी मामलात ये था कि इस सूरत हाल के अंदर आपने देखा कि लोगों को फुर्सत ही नहीं मिली। महंगाई से जान छुटती तो वो दूसरी तरफ आते ना, बच्चों को सैर सपाटे पे लेके जाते, ठीक है ना, बच्चों को जनाब आला पार्कों में कोई रश ना था, ठीक है ना, दुकानों पे कोई रश नहीं। लोगों ने कहा भाई घर में ही आफियत है, घर में ही खाना पकाओ और खाओ और ऐश करो, कोई ज़रूरत नहीं दाएं बाएं घूमने की। दूसरी रही कई कसम भी जाएंगे पेट्रोलों के पंप पे, पता नहीं क्या सूरत हाल है, तेल का क्या मामलात हैं। अच्छा, जो पंचर वाला है आगे पीछे जो 150 लेता है वो आज 300 ले रहा था। अच्छा, सर्विस करने वाले जिन्होंने गाड़ियां सर्विस करनी थी वो देखें 150 मोटरसाइकिल का है वो 250 ले रहे थे। कार का वो जनाब आम रूटीन में हाफ सर्विस 400 की है, 600 की है, वो कह रहे जी 1000 लेंगे। अब हर जगह तो बंदा खोल के बैठ, वो कहते दफ़ा करें। तो ये वजूहत थी। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह खैर वाफियत से ईद गुजर गई, जैसा कैसा भी है, लेकिन क्योंकि जंग के बादल मंडला रहे हैं हमारे हमसाया ममालिक पर, इधर से अफ़गानिस्तान के साथ हम हालत जंग में हैं, तो फिर भी कौम ने ईद मनाई। शत शुक्र अल्लाह ताला का। सर, जिस तरह से आपने बताया कि रमज़ान में जो कीमतें थी, मुख्तलिफ लोगों की चांदी लगी हुई थी, मिठाई वालों की, दूध वालों की, समोसे वालों की, बर्गर वालों की, इसी तरीके से बाकी जो रही सही कसर है वो जंगी असरात जो मरतब हो रहे हैं वो जंग ने पूरी कर दी। अब जंगी असरात जो हैं वो पाकिस्तान में किस तरीके से दाखिल हो रहे हैं और हम किस तरीके से इसमें असरअंदाज हो रहे हैं? देखिए, हम इस वक्त डबल मामला है हमारे साथ। एक तो हमसाया मुल्क में जंग जारी है, ठीक है ना, सुपर ताकत वहाँ जंग लड़ रहा है, इसराइल जंग लड़ रहा है ईरान के साथ। दूसरा, हम अफगानिस्तान के साथ हालत जंग में हैं। वो इंसान के बच्चे नहीं मर रहे, ठीक है ना, वो किसी न किसी बहाने से, किसी न किसी अंदाज से, ठीक है ना, हमारे जो पाकिस्तान आर्मी के जवान हैं उन पर अटैक करते, हमारी सरहदों पे आकर अटैक करते हैं, हमारे निहत्ते शहरियों पे को निशाना बनाते हैं। तो उधर भी हमारे मामलात हैं, ठीक है। इधर इंटरनेशनल लेवल पर देखा जाए पूरी दुनिया में जो मामला चल रहे हैं कि उस जंग के असरात ये नज़र आ रहे हैं कि अब ये जो तेल है आपको $200 में मिलेगा, ठीक है ना। तो इसलिए बैरल अब ये मामला जल्दी कवर होते नज़र नहीं आ रहे। अगर जंग आज भी रुक जाए मामला, तो फिर भी इसको संभलने में दोबारा मामलात अपने शेड्यूल में आने के लिए बड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि वो जो रीशेड्यूलिंग है, सारे मामला, तेल निकलेगा, रिफाइन होगा, बनेगा, फिर मार्क प्रोसेस होगा ना, कोई डायरेक्ट तो निकलता नहीं है। इस तरीके से उसके असरात मरतब होंगे। अब बात यह है कि जो हमारे बाकी जो खिलाड़ी हैं, मिसाल रशिया है, ठीक है ना, चाइना है, अगर ये बीच में कोई अपना किरदार अदा करें, पाकिस्तान अपना किरदार अदा कर रहा है, मामलात को देख रहा है कि जंग ना फैल जाए, ठीक है ना, जो हमारे अरब ममालिक है अल्हम्दुलिल्लाह वो भी
اپنے عقل مندی دانش مندی کا ثبوت ادا کر رہے ہیں. ان کو بھی پتہ ہے کہ یہ ہماری جنگ نہیں ہے, یہ جنگ امریکہ کی ہے. ٹھیک ہے, ثالثی کا کردار ادا کر سکتے ہیں وہ اگر, لیکن وہ اس لیے کہ وہاں پر ان کے اڈے ہیں امریکہ کے. دیکھیں نا, جب وہ میرے اوپر حملہ کریں گے, میرے بچوں کو شہید کریں گے, تو پھر واپسی پہ مجھے تو نہیں دیکھنا نا پھر. تو وہ ایران کر رہا ہے, اور اگر اس کی جگہ پاکستان ہوتا تو پاکستان بھی یہی کرتا. تو الحمدللہ ابھی تک جو ہے معاملات کافی حد تک, ہمارے جو عرب ممالک ہیں وہ اپنا بھی کردار ادا کر رہے ہیں, پلس ان کو علم اس چیز کا ہے کہ وہ جنگ میں نہیں کودے, اور اللہ کرے یہ نہ داخل ہوں. اگر یہ لوگ اپنی اس جنگ میں داخل ہو گئے تو پھر مسلمان کو مارے گا, اور اسرائیل اور امریکہ بیٹھ کر تماشا دیکھے گا. جو وہ چاہتا ہے کہ یہ آپس میں دستے گریباں ہو جائیں, ہم اسلحہ بیچیں, ان کو لوٹیں, ان کو کنگال کریں, ان کی جو معدنیات ان پہ قبضہ کریں, اور ہم اپنی عیش و عشرت کے بازار گرم کریں. لیکن اگر اس مرتبہ ایسا نہ ہوا تو انشاءاللہ اللہ نے فضل و کرم سے امریکہ کو منہ کی کھانی پڑے گی. اسرائیل کے جنگ جو ہو چکا ہے, جو ہو رہا ہے, اس نے سوچا بھی نہیں تھا. آج اس کے دیکھیں کہ حالات کیا ہیں. تو انشاءاللہ اللہ کرم فرمائے گا. یعنی سر امریکہ کی چودراہٹ ختم ہونے والی ظاہری ہے, عروج کو زوال ہے. ویسا کچھ نہیں ہوا, سب الٹ ہوا. امریکہ کے اندر کے لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ امریکہ کی غلطی ہے, پھنس گیا امریکہ کا صدر. سر امریکہ, یہ جو ہم ابھی جنگ جس طرح سے آپ نے بتایا کہ جنگ کے اثرات مرتب ہو رہے ہیں, تمام دنیا پہ مرتب ہو رہے ہیں. اب یہ جو جنگ ہے ایک ایسی ہڈی بن گئی ہے جو نہ نگلی ہی جائے نہ اگلی ہی جائے ایسے. لیکن امریکہ بھی ہٹ دھرمی پہ اترا ہوا ہے. لیکن اگر دوسری طرف دیکھا جائے تو ایران بھی ہٹ دھرمی پہ اترا ہوا ہے. یعنی سیر کو سوا سیر. اسرائیلوں پر میزائلوں کی بارش ہو رہی ہے, تعلیمی ادارے بند ہیں. باقی اس حوالے سے آپ بتائیے گا. دیکھیں بات یہ ہے کہ امریکہ کی اسرائیل کی تو ہٹ دھرمی ہے. جو انہوں نے فلسطینیوں کے ساتھ کیا یا دیگر اپنے ہمسائے ملکوں کے ساتھ اسرائیل کرتا ہے, وہ کسی سے چھپی ڈکی بات نہیں. عرصہ دراز سے اس کی خواہش تھی کہ بھئی میں یہ معاملات کرنا چاہ رہا ہوں ایران کے ساتھ, لیکن اس کی اکیلے کی ہمت نہیں پڑ رہی تھی. اس نے بہرلا پھسلا کر ان کی جناب ان کو کسی نہ کوئی سبز باغ دکھا کر امریکہ کے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو راضی کر لیا. یہ بھی بھولے بھالے بندے ہیں, لیکن عقل سے فارغ ہیں. جیسے اس کا منہ موٹا ہے نا, دماغ بھی موٹا ہے, اس کا منہ اتنا بڑا ہے. ان کو کریڈٹ چاہیے. اب وہ کچھ بھی نہیں چاہیے, کیا چاہیے؟ وہ کہتا ہے میں نے اتنی جنگیں رکھوائی. اور بھائی اتنی جنگیں رکھوا کر اتنی بڑی جنگ کر لی, خاک میں مل گیا تو نوبل پرائز کے لالچ میں. نوبل پرائز پھر بھی آپ کو نہیں مل سکا اور نہ ملنا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے جتنا اس کا منہ بڑا ہے نا, اس طرح دماغ بھی اس کا اتنا ہی بڑا ہے. ٹھیک, عقل اس کی پیروں میں ہے. اتحادی بھی پیچھے ہٹ گئے, سب انشاءاللہ سب ہٹ جائیں گے. اس کی وجہ کہ ظلم کی ایک انتہا ہوتی ہے. جب ظلم انتہا سے زیادہ بڑھ جاتا ہے تو پھر جو ہے نا اللہ کا قہر نازل ہوتا ہے. دیکھیں اب وہی فلسطینی جو بینکر میں بیٹھ کر گوشگپیاں کرتے تھے, ہنستے تھے, کھیلتے تھے, ادھر فلسطینی بچوں پہ بمباری ہوتی تھی اور وہ خوشیاں مناتے تھے. اسرائیلی آج وہ اسرائیلی اندر جناب بیٹھے ہیں, کتنے دن بنکر میں بیٹھیں گے. ٹھیک ہے نا. تو آج وہ دیکھ لیں بنکر بھی تباہ ہو گئے, اب ان کو روٹی کے لالے پڑ گئے, اب ان کو وہ عیاشی فوڈ پوائنٹ ان کے بند ہو گئے معاملہ. تو اب وہ کہہ رہے ہیں یہ کیا ہو گیا. تو اس لیے ظلم اتنا کریں کہ جو ظلم برداشت ہو جائے. ظلم جب حد سے بڑھتا ہے تو پھر وہ قابل برداشت نہیں رہتا. اب ایران نے اپنا دفاع تو کرنا ہے. اگر آپ میرے 100 بچے ماریں گے تو میں 100 نہیں آپ کو مار سکتا, تو 2 4 20 تو ماروں گا نا, اپنا خون ٹھنڈا کرنے کے لیے. اپنی عوام کو ساتھ لے کے میں اس کا بدلہ نہیں لوں گا کہ چھوڑ دوں گا اس کو, ایسا نہیں ہوتا. تو الحمدللہ اس وقت جو ایران کر رہا ہے وہ پوری دنیا اس پر حیران ہے, خود امریکہ اس پہ حیران ہے, اور ان کے جو بڑے بڑے ماہرین ہیں وہ سر جوڑ کر بیٹھے ہیں کہ اس چیز کی تو ہمیں توقع ہی نہیں تھی. کوئی 1 2 ملک لڑ رہے ہیں, وہ 6 ملکوں سے لڑ رہا ہے. سعودی عرب پہ بھی حملہ کر رہا ہے, کویت پہ بھی حملہ کر رہا ہے, قطر پہ بھی حملہ کر رہا ہے. ٹھیک ہے نا, ابو ظبی پہ بھی حملہ کر رہا ہے. تو بھائی وہ اسرائیل پہ بھی حملہ کر رہا ہے, امریکہ کے ہدف کو بھی نشانہ بنا رہا ہے. تو مجھے بتائیں اور کیا کرے بیچارہ. ابھی بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ آرام سے بیٹھ جائے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک طاقت ہوتی ہے, ایک مدد ہوتی ہے شامل حال, تب جا کے یہ رزلٹ آتے ہیں. باقی فتح شکست ہوتی رہتی ہے, یہ جنگ کا حصہ ہے. ایک چیز اور بھی میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہوں گی, بلکہ اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو بھی بتائیے گا کہ امریکہ کا جو پلان تھا صدر ٹرمپ کا کہ ایرانی جو عوام ہیں ان کو حکومت کے خلاف نکالا جائے باہر, جیسے کہ کچھ دنوں پہلے مہنگائی کے لیے مظاہرے ہو بھی رہے تھے,
لیکن اس کے برعکس ایرانی عوام جو ہے وہ حق میں نکلی ہوئی ہے اور ان کی اپنی عوام جو ہے ان کے خلاف ہو گئی ہے. دیکھیں بات یہ قوم ہے اور قومیں ایسے نہیں بنتی، قوموں کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے. اور اگر آپ ان کے جو سپریم لیڈر ہیں ان کے کپڑے دیکھ لیں نا کہ کتنے پیبند لگے ہوئے، تو آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی. ٹھیک ہے، پہلی بات. دوسری بات ہے کہ اب تو خواتین نے کلاشنکوف پکڑ کر اپنے زیور اتار کر فنڈ میں دے دی ہیں ایرانی خواتین نے. ٹھیک ہے، کہ آپ اسلحہ بنائیں. تو مجھے بتائیں، جس خواتین میں اتنا جذبہ ہو، جن بچوں میں اتنا جذبہ ہو شہادت کا، تو اس قوم سے آپ کیسے لڑ سکتے ہیں؟ اس قوم سے آپ نہیں لڑ سکتے. اب تہران میں عید کی نماز دیکھیں نا، کتنا لوگ تھا، کوئی ڈرے نہیں. بمباری ہو رہی ہے، میزائل ہو رہے ہیں، لیکن وہ نہیں ڈرے. تو یہ کیا ہے؟ تو کربلا میں بھی یہی منظر تھا. ٹھیک ہے، کہ پوری چاروں طرف سے گھیرا ہوا تھا کہ پانی کی بوند بھی نہیں پینے دیں گے، لیکن پھر بھی جذبے جوان تھے، لوگ لڑ رہے تھے، پتہ تھا کہ مر جائیں گے، کوئی پرواہ نہیں کی، اور تا زندگی امر ہو گئے، تا قیامت امر ہو گئے. اب ان کا نام رہتی دنیا تک رہ رہا ہے. اسی طریقے سے جو اپنے وطن کے لیے اس کا دفاع کرتے ہوئے مر جائیں گے، ٹھیک ہے نا، خواہ وہ خواتین ہیں، بچے ہیں، ہماری ان کی افواج پاکستان، ان کی فوج ہے، اور ان کے ساتھ جو کھڑے ہوئے ہیں لیڈران ہیں، تو کیا ہو گیا؟ مرنا تو انسان نے ہے. اسی طریقے سے ہمارے لوگوں کے اندر بھی جذبہ ہے. افغانستان سے ہم لوگ جنگ لڑ رہے ہیں، افواج پاکستان ہماری فرنٹ فٹ پر کھیل رہی ہے، پیچھے عوام بھی کھڑی ہے، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. ان کی شہادت ہماری شہادت ہے. ٹھیک ہے، وہ ہمارے بہن بھائی ہیں جو وطن دفاع کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں. ان کی خاندان جو شہید ان کے ہو گئے، ان کی عیدیں کہاں گئی، ان کی شبراتیں کہاں گئی؟ ٹھیک ہے نا. تو وہ اس وقت پریشانی میں ہیں، ظاہری بات ہے. لیکن پھر بھی ہمارا دعویٰ ہے، ہمارا کہنا ہے کہ افواج پاکستان کا بچہ ایک ایک سپاہی، ایک ایک جرنیل، ایک ایک کرنل، ایک کیپٹن، وہ سارا ہمارا سر کا تاج ہیں. وہ ہمیشہ رہیں گے، شہداء ہمیشہ رہیں گے. اور جو غازی، وہ بھی ہماری جان ہے، اس لیے کہ وہ اپنے وطن کا دفاع کر رہے ہیں نا. وہاں گلی ڈنڈا تو نہیں کھیل رہے، وہ برگر کھا کے تو شہید نہیں ہو رہے. ٹھیک ہے نا، کہ وہاں سوپ کی دکان پہ بیٹھے ہوئے تھے، ایسا تو کچھ نہیں ہے نا. تو اپنے وطن کی دفاع کے لیے، اس کا ایک ایک انچ کا دفاع کرنے کے لیے وہ اپنی جانوں کا، قیمتی جانوں کا نذرانہ دے رہے ہیں، اور سینوں پہ گولیاں کھا رہے ہیں. اور جب آدمی سینے پہ گولیاں کھا کے شہادت پاتا ہے تو پھر وہ امر ہو جاتا ہے. تو خواہ وہ کسی بھی جگہ پہ ہو. اب دیکھیں نا، ایران نے پوری دنیا کو ثابت کر دیا. تو آئے کریں مقابلہ، کب تک کریں گے؟ تو جس سے دیکھتے ہیں آگے چل کر کیا ہوتا ہے. تو عروج کو زوال ہے، شاید اب زوال جو ہے ایران کے ہاتھوں لکھا ہوا امریکہ کا. ٹھیک ہے، بعض دفعہ چھوٹا بچہ جیت جاتا ہے بڑے پلوان سے، شاگرد جیت جاتا ہے استاد سے، تاریخ میں ہے نا. تو اس لیے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے امریکہ کا جو غرور ہے خاک میں ملانا ہو اس کی وجہ سے. جیسے کہ ہم نے رشیا کو تباہ کیا تھا، پاکستان نے سپر طاقت کو، تو کیا پدی کا اس کو ہمارے حالات کیا تھے؟ جذبہ ایمانی لڑتا ہے، جگرے لڑتے ہیں، ہم لڑے، دل لڑتا ہے. ٹھیک ہے نا. جنرل ضیاء الحق نے وہ جنگ لڑی اور الحمدللہ دیکھیں ون کی. تو آج وہ یہی ہو سکتا ہے کہ یہ جو ہے ایران کے ہاتھوں پوری دنیا جو ہے دیکھ رہی ہے کہ نہتے لوگ جو وہاں شہید ہو رہے ہیں، ان کا معاملات ہو رہے ہیں. تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے امریکہ کا جو زوال وہ لکھ دیا ہو اور وہ آ جائے. سر، اس سے پہلے ہم نے عید کی بات کی، لیکن عید کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو چاند رات سے عید کے تیسرے روز تک عام شہری جو ہے وہ پانی کی بوند بوند کو ترسا. کیا کہیں گے اس حوالے سے کہ عید پر بھی پانی نہیں تھا؟ دیکھیں سرکاری پانی جو ہے، واٹر فلٹر جو ہے وہ بند. واسا کہاں تھے؟ ٹیوب ویل آپریٹر بھی بھاگ گئے، وہ بھی عید کرنے چلے گئے. تو مجھے بتائیں کہ جو پیچھے لوگ ہیں ان کا قصور کیا ہے؟ کیا واسا کو اس چیز کا علم نہیں کہ عید کے موقع پہ لوگوں نے نہانا ہے، وضو کرنا ہے، عید پڑھنے جانا ہے، معاملات ہیں، لہٰذا ہم اپنی ڈیوٹی سر انجام دیں. ان کو چیک اینڈ بیلنس کس نے کرنا تھا؟ تو اعلیٰ افسران کو چاہیے اس کا نوٹس لیں کہ جو 4 دن سے اب ٹیوب ویل آپریٹر بند ہیں، ٹیوب ویل بند ہیں، واٹر فلٹر نہیں چل رہے، معاملات ہیں، تو یہ کس کی ذمہ داری میں ہے؟ تو لہٰذا اس کی تحقیق کریں، کوئی شیڈول ایسا اور جو اس کے مرتکب سزا، ان کو سزا ملنی چاہیے. اچھا سر، عید کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو عید پر قصابوں کی چاندی، گوشت کی منہ بولی قیمت وصول کی جانے لگی اور شہری لینے پر مجبور تھے. ظاہر بات عید تھی. دیکھیں کہ بڑا گوشت 1500 روپے کلو بکا اور چھوٹا گوشت جو ہے 2500 اور 2800 روپے میں بک رہا ہے. ملات آباد، پرانا شجاع آباد روڈ،
یہ جو ہمارے قصاب بیٹھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے نا, اور یہ لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں پرانا شجابہ روڈ پہ بلال چوک پر, انہوں نے 1500 روپے 1400-1500 روپے بڑا گوشت, 2500 سے 2800 روپے میں چھوٹا بکرے کا گوشت بکری کا گوشت بیچا ہے. اب مجھے بتائیں انسان کہاں جائے؟ کوئی خوف خدا نہیں ہے, کوئی خوف خدا نہیں ہے. کہاں ہیں پکڑنے والے دار مجسٹریٹ کہاں ہیں, پیرافورس کدھر ہے, دیگر معاملات کدھر ہیں؟ وہ اپنی دہاڑیاں لگا کر نکل گئے. وہ چھوٹے چھوٹے لوگوں کو پکڑ رہے ہوتے ہیں. کچھ بھی نہیں, عید پہ کسی ایک کو نہیں پکڑا. مجھے دکھا دیں 4 دن میں کس نے کسی کو پکڑ پکڑا. کے وہی بات ہے روزی والی, وہ پہلے سے ڈیل ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا, کہ 1500 روپے ظلم کی انتہا, بڑا گوشت لینا لیں آگے چلیں, نہیں لینا نہ لیں ٹھیک ہے نا. اور اس گوشت میں بھی 1 پاؤ کی ہڈی اور پھر اس میں 100 گرام کے چھچڑے ڈال کے لوگوں کو دے رہے ہیں, لے لیں مجبور ہیں کیا کریں. تو یہ چیزیں ہیں جو کلندری وہاں بیٹھے ہوئے, کلندری مٹن شاپ ہے بلال چوک پر ٹھیک ہے نا, یہ لوگوں نے اندھی مچائی ہوئی ہے. بلال چوک پہ عرصہ دراز سے یہ گوشت بیچ رہے ہیں, مہنگا گوشت بیچ رہے ہیں, کوئی پرسان حال نہیں. شہری چیخ چیخ کے تھک گئے, جو مرضی کا احتجاج کر لیں لیکن یہ ٹس سے مس نہیں ہوتے. دیکھتے ہیں کہ اب انشاءاللہ ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں یہ جو کلندری مافیا ہے ٹھیک ہے نا, اور یہ وہیں ذبح کرتے ہیں لوگ, سلی خانے پہ بھی نہیں جاتے ٹھیک ہے نا, کوئی ان کو پکڑ دکڑ ان کی نہیں ہو رہی. تو کب پکڑیں گے, کیسے پکڑیں گے, دیکھتے ہیں. سر آگے چلتے ہیں. سر شہریوں میں جس طرح کرائم جرائم ہوتے ہیں تو گرفتاریوں کا عمل سامنے آتا رہتا ہے, منظر عام پر آتا رہتا ہے, لیکن اس دفعہ ایک خبر کے بارے میں آپ سے پوچھوں گی, بلکہ ہمارے ناظرین کو بتائیے گا. SHO میاں چنو اور 2 کانسٹیبل گرفتار ہو گئے, پس منظر کیا ہے؟ یہ جو ہے نا عرصہ دراز سے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کر رہے تھے, مختلف چوروں کے ساتھ ملے ہوئے تھے, بیٹریاں چوری کر کے موٹر پہ پولیس نے ان کو پکڑ لیا, پھر ان کو پکڑ کے پولیس کے حوالے کیا گیا, جہاں ان کو حوالات میں بند کر دیا گیا. اب یہ مجھے بتائیں کہ اس قسم کے معاملات اگر ہماری پولیس افسران کریں گے, SHO کریں گے, تو کون پوچھے گا ان سے؟ تو میں تو سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا, جیسے پچھلے دنوں لاہور میں ایک DSP صاحب کو وردی کے اندر گرفتار کیا, وہ لوگوں سے کاروں کا فراڈ کرتے تھے, معاملات کروڑوں کا انہوں نے لوگوں نے فراڈ کیا. تو مجھے بتائیں کہ یہ کیا معاملات ہیں؟ کیا یہ آسمانی مخلوق ہیں؟ انہیں استثناء حاصل ہے کہ جو مرضی کریں, جیسے بے گناہ کو پرچہ دے دیں, جس کے اوپر چاہیں نینسی لگا دیں, جس کے اوپر چاہیں جو مرضی کر دیں ٹھیک ہے نا. یہ ظلم کی داستان کب تک چلے گی ٹھیک ہے نا. اب دیکھیں نا کہ وہ جو ذیشان ڈھڈی کا قاتل ہے بہاڑی کا SHO, وہ فرار ہو گیا, ابھی تک نہیں پکڑا گیا. وہ کیوں نہیں, FIA نہیں پکڑ سکی. اور یہی اگر FIA پکڑنا چاہے تو میں کہتا ہوں اگر شام نہ ہو, میں سے نکالنا ہے, شام نہ ہو, آج سپریم کورٹ کا حکم آ جائے کہ مجھے شام کو یہ ساجد چاہیے تو مل جائے گا, SHO چاہیے, لیکن وہ رائے ساجد ٹھیک ہے نا. تو اب مجھے بتائیں کہ کیا پوچھنے والے ہیں؟ یہ سب کا سب معاملات کہاں جا رہے ہیں اور کیا مسئلہ ہے غریب کے لیے؟ اچھا یہی غریب بھاگا ہوتا, اس کو پکڑ بھی لیتے اور اس کو مار بھی دیتے. کہ جیسے ہم پکڑنے کے لیے گئے تھے اس کے دوستوں نے فائرنگ کر دی پولیس پر, اور وہ ان دوستوں کی فائرنگ سے وہ مر گیا. دوستوں کی فائرنگ سے جو ریڈ پارٹی وہاں گئی اس میں سے نہ کوئی زخمی ہوا, نہ کسی کے سر میں گولی لگی, نہ کسی کے بازو میں گولی لگی ان دوستوں کی فائرنگ سے, نہ کسی کے پاؤں زخمی ہوا, نہ ڈالے پہ گولی آئی, نہ ڈالے کی سکرین ٹوٹی ٹھیک ہے نا, نہ کسی کا موبائل گم ہوا پولیس والے کا ٹھیک ہے. اور وہ کھاتے پیتے گھومتے گھماتے انہی کے دوستوں سے وہ فائرنگ کر کے وہ مار کے نکل بھی گئے. اور اس کے علاوہ جنہوں نے فائرنگ کی ان کی فائرنگ سے وہ مفرور تو مر گیا ٹھیک ہے نا, پولیس والے زخمی بھی نہیں ہوئے. اور پولیس والوں کی ایک فائرنگ سے بھی ان میں سے جنہوں نے فائرنگ کی وہ بھی کوئی گرفتار نہیں ہوا, نہ وہ اور کوئی مرا. چلو جس نے چھڑوانے آئے تھے انہوں نے اس کی فائرنگ سے وہ بندہ تو مر گیا, تمہاری فائرنگ سے بھی تو ایک آدھا بندہ مار دیتے ہیں جو اس کو چھڑوانے آئے تھے. 10 لوگ 20 لوگ 5 لوگ آئے تھے نا, آپ کی کہانی ہے, تو وہ کیوں نہیں مرے بھائی؟ یہ سب ڈرامہ ہے ٹھیک ہے. کسی کو آپ جب چاہتے ہیں جیسے چاہتے ہیں اس کے اوپر آپ عمل درآمد کر لیتے ہیں, 9C کا پرچہ دے دیتے ہیں, اور دیگر معاملات میں اسے پھنسا دیتے ہیں, ڈکیتی کے معاملات میں پھنسا لیتے ہیں, چوری کے معاملات میں پھنسا لیتے ہیں, جو چاہے. لیکن ان کا بھی قبلہ درست ہونا چاہیے. DPO صاحب کو چاہیے کہ ایسے لوگوں کا محاسبہ کریں اور سخت سزا دیں. محکمے سے نکال دیں, معطل شوتل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں, ان کو ڈسمس فرام سروس کریں ایسے لوگوں کو جو پولیس کے ادارے کی بدنامی کا باعث بن رہے ہیں.
ٹھیک ہے. ایسی کالی بھیڑوں کو نکال کیا ضرورت ہے, تھوڑی پولیس ہے. ایک SHO جائے گا تو کیا باقی پولیس کھڑنے لگ جائے گی؟ بالکل نہیں. تو دیکھتے ہیں کہ اس کا انجام کیا بنتا ہے, کہ مفرور ضمانت کرا کے دوبارہ SHO لگتے ہیں یا نوکری سے جاتے ہیں. سر وبائی بیماریوں کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو خسرہ جو وبائی بیماری ہے شدت اختیار کرنے لگی ہے اور کئی ہلاکتیں بھی سامنے آئی ہیں. دیکھیں یہ جو کافی عرصے سے 1.5-2 ماہ سے اس کی وبا چل رہی ہے خسرہ کی, اس سے بے شمار بچے جو ہیں وہ ہلاک ہو رہے ہیں مختلف شہروں میں, پسماندہ علاقوں میں, ٹھیک ہے نا ہمارے. تو جو ہمارا محکمہ صحت ہے اس کی کیا ایفرٹس ہیں, وہ کیا کر رہا ہے, وہ میڈیا کو بتائے, وہ پریس کانفرنس کریں, آگاہی مہم چلائیں, ٹھیک ہے نا. جو پسماندہ علاقوں کے بچے ہیں, ٹھیک ہے نا, دیہی علاقوں کے بچے ہیں, وہ بیچارے اس وقت مشکل میں ہیں. اور یہ وبا پھیلتی جا رہی ہے, بڑے شہروں میں بھی ہے, ملتان میں بھی ہے, ڈیرہ غازی خان, لیا, بکھر, مظفر گڑھ, علی پور وغیرہ وغیرہ, ٹھیک ہے نا. تو رحیم یار خان, صادق آباد, بہاول پور, یزمان, ساہیوال, کبیر والا, خانے وال, کوئی ایک جگہ نہیں ہے. تو اس کے اوپر کنٹرول کرنا چاہیے اور عوام کو بتائیں کہ اس کے لیے کیا سدباب کرنا چاہیے. کوئی وافر میڈیسن موجود ہونی چاہیے, ڈاکٹروں کی ایمرجنسی ٹیمیں تشکیل دی جائیں, ٹھیک ہے نا. تو ہیلتھ والوں کو چاہیے کہ وہ ذرا اپنی ایفرٹس کریں اور اس کو قابو کریں. جو بیچارے سفر کر رہے ہیں غریب کے بچے, وہ موت سے بھی بچ جائیں اور بیماری سے بھی بچ جائیں, ٹھیک ہے نا. ہماری نیک دعائیں ان کے ساتھ ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں جلد صحت یاب کریں. آمین آمین. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ عوام کو اویئرنیس ہونی چاہیے کہ احتیاطی تدابیر کیا ہونی چاہیے, اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہے, یا خسرہ بیماری کیوں پھیل رہی ہے. جی بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. جی ناظرین, پروگرام ٹاپ سٹوری میں سید گلدانی گیلانی میرے ساتھ موجود تھے جو اخباری شہ سرخیوں کا تجزیہ آپ کے سامنے رکھ رہے تھے. اس کے ساتھ ہی اپنی میزبان زرنات گل کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.